अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, आजकल प्रोग्राम में मौजू है सियासी मामलात। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। दूसरी तरफ एक बड़ा अहम मसला जिसके ऊपर कमोबेश हर प्रोग्राम में ही बात हो रही है, वो है कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस का ख़तरा क्योंकि अभी भी मौजूद है, बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है और कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को आगाह करें ख़तरे से कि जो मसला है वो बड़ा संजीदा है और पहले जितने ख़तरात थे उससे कहीं ज़्यादा ख़तरात इस वक्त मौजूद है, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में अर्ज़ की थी, ये गुजारिश की थी, आपसे दरख्वास्त है कि ये इस वक्त ना सोचा जाए कि इसमें किसका फ़ायदा है, कौन सी हुकूमत इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये समझने की ज़रूरत है। इंसानी जानों का मामला है, आपकी जान और आपकी सेहत का मामला है, तो इसको खुदारा संजीदा लीजिए। कोई और संजीदा ले या ना ले, आपने अगर ये देखना है कि बाहर कितने लोग मास्क लगाए हुए हैं, नहीं लगाए हुए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी हिफाजत को मलहूज़ रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और एक गुजारिश ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे घरों से निकलने से गुरेज करें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और हमारे जैसे लोगों के जो मिजाज है, जो सड़कों पे सिर्फ ये देखने निकल जाते हैं कि कितने लोग सड़कों पे मौजूद हैं, तो उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। तो खुदारा बिला ज़रूरत कोई बहुत ज़रूरी अगर काम है तो घरों से निकलिए, उसके अलावा कोशिश ना करें। और मेहरबानी ये कीजिए कि इस वक्त जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो चंद एक खुली भी हैं, बिला ज़रूरत ना जाएं, ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त पहले से ज़्यादा एहतियात रखनी है, इसके ऊपर बार बार ज़ोर दिया जा रहा है, तो खुदारा इसको समझने की कोशिश करें। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू रहेगी, उसके साथ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। तो सुबह के वक्त ज़रूरी है कि आपको ख़बरें पहुँचाई जाएँ और दुरुस्त अंदाज में पहुँचाएँ। और साथ ही हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद होते हैं, कोशिश यही होती है कि हम ऐसे लोगों को मदऊ करें जो मामलात को समझते हों और उसके ऊपर अपनी राय दे सकें, उसके ऊपर तबसरा कर सकें बेबाक अंदाज में और खुलकर बात करें। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे चंद दोस्त ऐसे हैं यहाँ पे जो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं और बड़ी खुलकर बात करते हैं। आज भी ऐसे ही हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बड़े खुलकर तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमें किस तरफ लेकर जा रही है। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, लिखते हैं, खुलकर बात करते हैं। जैसे मैंने अब अर्ज़ की कि बिल्कुल बेलाग तबसरा होता है और सच्ची बात कहते हैं, तो इसीलिए काफ़ी लोगों में मकबूल भी हैं और अक्सर आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं। आज सुबह के वक्त हमने एक दफ़ा फिर उन्हें ज़हमत दी है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरी तरफ तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आप भी बड़ी खुलकर बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं और मामलात को समझते हैं और अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक रहते हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये, किसी भी वर्कर के लिए कि जो भी तनकीद उसके ऊपर की जाए या सवाल उससे किया जाए उसका वो जवाब दे और उस तनकीद को बर्दाश्त करे। तो ये ख़ासा है हमारे जो मेहमान हैं, नईम अफ़गान साहब, वो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका नईम अफ़गान प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फिर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। अब रोज़ाना इस बात के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल है, हमारे मिजाज में शायद ये शामिल नहीं है। तारीख़ बताती है कि कोई पाबंदी अगर हम पे लगाई जाए तो वो हम ऐसा ये समझते हैं कि शायद हमसे दुश्मनी की जा रही है, क्योंकि हमारा जो आपको पता है आज़ादी से पहले का जो मामला था वो ऐसा ही था कि जो पाबंदी लगती थी वो हमें दबाने के लिए लगाई जाती थी। तो तासुर ये मिलता है कि आज़ादी के बाद भी जितने फ़ैसले हुए वो आवाम की, आप समझ लें, उनको दबाने के लिए की गई। ये एक हमारा मिजाज बन चुका है। तो आज जब ये गैर मामूली सूरत हाल है, जब किसी को कहा जाता है कि मास्क की पाबंदी करनी है, ये सब कुछ करना है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ उभर कर सामने आती है कि वो ये समझता है कि जैसे पहले हुआ करता था कि हमें दबाने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं, तो आज भी हुकूमत, क्योंकि रवैया और रविश तो वही है, बादशाहों वाला निज़ाम है, वही लोगों को जो है वो हकीर समझना, कीड़े मकोड़े समझना, तो ये तो आज भी सिलसिला चला आ रहा है। तो इसे बड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है, लोग शायद इस वजह से समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी क्या राय है? जी यासिर, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह आपने अभी शुरू में अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि लोग ये समझते हैं, देखें इसमें सबसे बड़े जिस हम हालत दौर से गुजर रहे हैं, ये हालत जंग का है। और ये जंग वो नहीं है जिसमें सामने आपके दुश्मन मौजूद है और आपने हथियारों से लड़ लिया। ये अनदेखी ताकत, क़ुव्वत, वबाई अमराज कह लें, अल्लाह की नागानी आफत कह लें, बीमारी कह लें,
اس وقت ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں 2 عوامل بہت ضروری ہیں, ایک ریاست کا کردار یس. اور دوسرے ہم اور آپ کا یعنی عوام کا. بالکل ٹھیک. دیکھیں اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ پہلے ایک پیغام رساں جاتا تھا, کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی. ایسا ہی. آج سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک بہت اپنا کردار ادا کر رہا ہے, لوگوں کی پہنچ میں موجود ہے. بالکل. تو اس وقت ان کو چاہیے کم از کم عوام کو جی. کہ وہ اپنے طور پہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمیں کرنا ہے کیا ہے, چونکہ ریاست تو آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دنیا کو پتہ ہے, پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو پتہ ہے کہ ریاست کا جو کردار تھا وہ اس انداز میں نہیں رہا. خاص طور پر اس وقت جی. ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, اور اس وقت بھی چاہے وہ آپ حکومت کو کہہ لیں یا مخالف جماعتوں کو کہہ لیں جسے ہم اپوزیشن کے نام سے جانتے ہیں, یہ ساس اور بہو کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی ساس اوپر آ جاتی ہے, کبھی بہو اوپر آ جاتی ہے, لیکن گھر کا نظام, خاندان کا نظام درم برہم ہو چکا ہے. عوام جو ہے نا اس کا نشانہ بن رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں کس انداز میں اس کو لینا ہے. یس. اس کو سنجیدہ انداز میں لیتے ہوئے جس طرح اس کی SOPs ہیں جس میں ماسک ہے اور ایسے چیزیں ہیں جس میں آپ نے ہاتھ دھونا ہے. اب وسائل کہاں سے آئیں گے؟ ایسا ہی. ٹھیک ہے, اگر ایک غریب طبقے کو آپ نے جس کی مزدوری کے ہے کم از کم روزانہ کی 200 400 500 روپے, جی. اور اس کے گھر کے افراد 5 6 ہیں تو کم از کم 150 200 روپے تو اس میں لگا دینا ماسک کے اندر. ٹھیک. اور دوسری چیز بہت دور کی بات ہے, پینے کا پانی میسر نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ سوچیں عوام بار بار ہاتھ دھونے میں لگ جائے, کیسے ہوگا؟ ایسا ہی. جس کی زندہ مثال آپ کے سامنے آپ چلیں, میرے ساتھ ابھی کراچی دنیا کے 30 سے 34 نمبر پہ آتا ہے ترقی یافتہ شہر ہونے کے حوالے سے, لیکن اس وقت وہاں کی اگر آپ گلیوں میں چلے جائیں نا تو آپ یقین کریں یہاں سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر تک اور دیگر علاقوں تک وہاں لوگ بنیادی سہولت سے محروم ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ہم ریاست کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے. عوام کو اس خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس سے بچنا ہے. سب سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کو آگاہی دے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت جو سیکنڈ ویو آئی ہے نا یہ پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ہے. جی. ایسا ہی. اس جو لہر میں سب سے بڑی بات تھی کہ ذہنی طور پہ لوگ تیار نہیں تھے. یس. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی SOPs کیا ہے, کس انداز میں لینا ہے. سنتے تھے یار فلاں نے بتایا فلاں کو ہو گیا ہے. آج اگر سراؤنڈنگ میں دیکھیں, ہم 3 افراد یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی نہ کوئی جاننے والا یا رشتہ دار عزیز و اقارب محلے میں اس کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیک. اس کا مطلب اس کو واقعی سنجیدہ لینا چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے بحیثیت قوم کے, اور اس کے بعد ہم نے ان احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے جس طرح آپ نے کہا کہ ایسی جگہوں سے جانے سے گریز کرنا چاہیے, غیر ضروری نکلنا چاہیے, اور ریاست کا کردار بہت بڑا اس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ریاست کا جو مسئلہ ہے سب سے پہلے دیکھیں, وہ جس بھی آپ ان کی SOPs کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمیں دیہڑی گزار جو لوگ ہیں یا دیہڑی پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بڑی فکر ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہو؟ آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ بالکل. آپ نے خالی لائنیں لگوا کے اگر لوگوں کو چند پیسے دے دیے اور آپ سمجھتے ہیں بڑی ذمہ ہو گئے تو یہ غلط بات ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ایک اپنے لیے ایک SOP بنانی ہے نا, قوم کے بجائے اپنے SOP بنائیں جس میں قوم کو بحیثیت ریاست آپ نے کیا دینا ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اگر اس کو جس طرح پہلے ایک نظام تھا UC سے لے کے ڈسٹرکٹ تک, آپ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کریں جو نہ صرف لوگوں کو آگاہی دیں. دیکھیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا اس وقت الحمدللہ یہ دینے والی بھی تعداد زیادہ ہے. ابھی بھی اگر آپ تمام جو بھی شمار ہیں وہ اعداد و شمار جمع کریں گے تو بنسبت ریاست کے عام لوگوں نے قوم کے لوگوں کا بہت ساتھ دیا ہے. ایسا ہی. بالخصوص کراچی جیسے شہر میں, سندھ جیسے شہر میں دینے والوں کی اتنی لائن ہے جس کی انتہا نہیں ہے. بے شک یہ پورے پاکستان میں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کسی بھی حصے میں ملک کے کوئی ڈیزاسٹر آیا, کوئی چیز آئی, کراچی ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی رہا ہے. ایسا ہی. تو اس وقت بھی وہاں دینے کی تعداد زیادہ ہے, تو اس کو منظم انداز میں کریں نا یار. ہوتا ہے کیا ہے, میں نے اپنے طور پہ کر دیا, آپ نے اپنے طور پہ کر دیا. اچھا پھر کچھ عوام سے بھی مجھے اس میں ایک بات کہنی ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی سوچیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا یہ چیزیں بڑی سامنے آئی, کچھ لوگوں کو جب دینا شروع کیا تو انہوں نے اتنا اکٹھا کر لیا کہ بعد میں پھر وہ ضائع ہوا ہوگا. بالکل. اس کی جب تک ہم اور آپ اور ریاست مل کے کوئی ایسا کردار نہیں ادا کریں گے جس میں کوئی ایسی پلاننگ کی جائے جس کے تحت لوگوں کی ضروریات ان تک پہنچیں اور ان کو آگاہی بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے لیے ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ریاست کے اوپر عائد ہوتی ہے. نعیم امان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ ہے کہ PDM جو ہے وہ بضد ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کو جاری رکھا جائے, اور دوسری طرف خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نجی تقریب کے لیے ابھی کوئی دعوت نامے جاری ہوئے, ابھی آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا,
اس کے اندر احتیاط کے حوالے سے باقاعدہ یہ تحریر ہے کارڈ کے اوپر، دعوت نامہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے جو کرونا ہے اس کے جو ٹیسٹ کروانے ہیں اس کی رپورٹ آپ کو بھیجنی ہے، یہ تمام چیزیں جب یہ سب کچھ ہو پائے گا تبھی آپ دعوت میں شرکت کر سکیں گے۔ تاثر یہ ملتا ہے کہ جب اپنے نجی معاملات ہوتے ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں تو اس وقت تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب عوامی اجتماعات کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں چاہوں گا آپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یاسر بھائی یہ سیکنڈ ویو جو اس وقت پاکستان کے اندر کرونا جیسی عالمی وبا نے جو اٹیک کیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا الیکٹرانک میڈیا پہ پچھلے 2 دن سے کہ یہ سیکنڈ اور تھرڈ بھی آنی ہے، اور تھرڈ کا بھی جو ہے وہ بتایا کہ تھرڈ اس سے بھی خطرناک رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ریاست کی، کیونکہ ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو فیس کرے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرے۔ آج اگر میں بات کروں تو کیا وہ پہلی دفعہ جب یہ وائرس پہلا پاکستان کی طرف جب اس نے فروری میں پہلا کیس ڈائگنوس ہوا تھا، کیا پہلے والے حالات ریاست نے بنا دیے ہیں؟ کیا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریاست وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ بھی بیچ میں گیپ لیں گے، تو کیا آپ کو ایڈورٹائزمنٹ وفاقی حکومت نے دی ہے آپ کو؟ کیا بجائے ہم اور آپ سیاستدان الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھنے کے، کیا اس وقت ماہرین بیٹھ رہے ہیں، کیا ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرانے کے لیے؟ کیا ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ جب ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر بات یہ ہے کہ رزلٹ آپ پھر قوم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ بات یہ رہی کہ آپ این سی سی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، این سی او سی جو اس وقت فیصلے کر رہی ہے، این سی سی کی میٹنگ کے اندر کتنے آپ نے ماہرین دیکھے جو اس وقت جو ہے وہ کرونا وائرس کے اوپر جو ہے ان کا بڑا جو ہے وہ کمان ہو، یا پھر ان کے پاس یہ پتا ہو کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ پھر این سی سی کے جو فیصلے آ رہے ہیں، این سی او سی تمام صوبوں کے انسٹرکشن جاری کر رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، 10 بجے تک جو ہے وہ شادی ہال کھلے رہیں گے، 300 لوگ جو ہے وہ صرف اٹینڈ کر سکتے ہیں شادیوں کو، اور مارکیٹیں جو ہیں وہ ہوٹل جو ہیں وہ 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تو کوئی ان سے یہ پوچھے وفاقی حکومت سے جو اس وقت جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، کیا 10 سے پہلے کیا وائرس نہیں ہے، کرونا نہیں پھیلے گا؟ کیا 300 لوگوں کے اندر کرونا نہیں پھیلے گا؟ پھر وزیر اعظم صاحب نے کل جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کیا، خطاب سے مراد یہ کہ ایک میسج بھی دیا اور ایک عدد مارکس دکھایا کہ آپ اور نہ کچھ کریں، میں فیکٹری نہیں بند کر سکتا، میں کمپنیاں بند نہیں کر سکتا، میں انڈسٹری کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ماسک سے جو ہے وہ لہراتے اور ماسک جب آپ کو دکھاتے عوام کو اور کہتے ہیں کہ میں بحیثیت وزیر اعظم کی ماسک میں فری میں بانٹوں گا۔ آج ایک فیملی کے اندر وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ماسک استعمال کرو۔ اگر کسی کے 6 بچے اور اگر میاں بیوی اور پیرنٹس بھی اس کے موجود ہیں تو مجھے بتائیں کہ 10 ماسک چاہیے۔ ایک ماسک اس وقت مارکیٹ کے اندر 10 روپے 15 روپے کا ماسک جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر کیلکولیٹ کریں تو مہینے میں کتنے مارکس بن گئے؟ بچے استعمال کریں گے، پھینکتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ تھا کہ کل وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کے اندر میں 10 کروڑ جو ہے وہ مارکس فری میں جو ہے وہ بانٹوں گا، لیکن استعمال کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ کمال یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسے نظر آ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے انسٹرکشنز یہ جاری ان کو کرنے چاہیے تھے۔ یہ جو اس وقت بڑے بڑے جو بسز اسٹاپ ہیں، جو اڈے ہیں، جس طریقے سے لوگ وہاں سوار ہو رہے ہیں بسوں کے اندر، کیا کورونا وہاں نہیں پھیل رہا؟ یہ سبزی منڈیوں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، کیا وہاں کورونا نہیں پھیل رہا؟ پھر اسی طریقے سے اگر میں بات کروں ٹرینوں میں لوگ جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، کیا کورونا وہاں نہیں پھیل رہا؟ بچت بازار آپ کے پورے ملک کے اندر لگ رہے ہیں، کیا کورونا وہاں نہیں پھیل رہا؟ بڑی بازار اگر میں بڑی مارکیٹوں کی بات کروں، بڑی مارکیٹوں میں جو ہے وہ اوپن ہے، کیا وہاں کورونا نہیں پھیل رہا؟ پھر اگر بات کروں تو اس وقت صدر پاکستان اور ساتھ ڈاکٹر فردوس امان صاحبہ نے پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ مذہبی تہوار جو ہے وہ منایا اور میلاد کے مختلف ایونٹ آرگنائز کیے، اور اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، انسٹیٹیوشن میں آپ نے دیکھا کہ وہاں باقاعدہ جو ہے کوئی ایس او پی کا خیال نہیں رکھا گیا اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایس او پی پہ عمل کریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی جے پی کے اندر جو الیکشن ہوئے، جے پی میں جو الیکشن ہوئے، تو وہاں جس طریقے سے وفاقی حکومت کے وزیروں نے جس طریقے سے ریلیاں نکالی، جس طریقے سے وہاں جو ہے وہ کچھ دیکھا عوام نے، وہ بھی آپ کے سامنے، کیا کورونا اس وقت نہیں پھیل رہا تھا؟ پھر ٹائیگر فورس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے، یہ پتہ ہے نا کہ یہ ختم نہیں ہوا کورونا، ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کیا اور ہزاروں کے مجموعوں کے اندر بتایا کہ کرنا کیا، کیا وہاں کورونا نہیں پھیل رہا تھا؟ پھر اسی طریقے سے بات کروں کنونشن سینٹر کے اندر وزیر اعظم صاحب نے ہزاروں کے مجموعے کے ساتھ خطاب کیا، کیا کورونا وہاں نہیں پھیل رہا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ریاست جب تک خود جو ہے وہ
اگر عمل نہیں کرے گی تو عوام کیا ایکسپیکٹ کرے گی کہ عوام جو ہے اس پہ عمل کرے گی. آپ نے سوال یہ کیا کہ ایک تقریب ہے جس تقریب کے اندر ایس او پی پہ عمل کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اس کے پیچھے لکھ دی ہیں, کارڈ کے پیچھے لکھ دی ہیں اور لکھی ہیں, تو اس پہ عمل بھی لوگ کریں گے, اس پہ عمل بھی لوگوں نے کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو لازمی سی بات ہے واک تھرو گیٹ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 واک تھرو گیٹ ہیں. 6 واک تھرو گیٹس کے اوپر بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے جو لوگ ہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ اس کے لیے ہوگا, اس کے لیے وہ لوگ اندر داخل ہوں گے. اب آپ پر بات کریں وفاقی حکومت کے فیصلے اور صوبائی حکومت کے فیصلے. آج صوبائی حکومت فیصلے جو کر رہی ہے, صوبائی حکومت وہ فیصلے کر رہی ہے جو WHO نے جو پاکستان کو احتیاطی تدابیر کے طور پہ دیے ہوئے. میں آپ اس کورونا سے باہر تو ہم نہیں نکلے, جو نکلا ملک وہ آپ کو پتا ہے چائنا تھا. چائنا نے کیا کیا تھا, چائنا نے کیا کیا تھا, ٹیسٹنگ کٹ تیار کی, آئسولیشن سینٹر تیار کی, آئسولیٹ کیا عوام کو, اور جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگایا. تو بات یہ ہے کہ کیسے نکلا, آج کورونا سے باہر نکل گیا. لیکن ہم باعثیت بات یہ ہے کہ ایک قوم, اور صوبائی حکومت کی میں بات کروں جس کو WHO نے بھی سراہا کہ بات یہ ہے کہ بہترین فیصلے کیے تھے وزیر اعلیٰ نے, اور جتنی تنقید ہمارے اوپر ہوئی تھی. اور آج بھی میں ایک بار بات کروں 6 بجے تک کے بازار بند کیے, تو یہ پاکستان کراچی کے جو بازار ہیں یا اون ہی 12 بجے کے بعد ہوتے تھے. آج ان کا ٹائم بھی تو یہ دیکھیں صبح 6 بجے سے ٹائم کر دیا ہے, اب 6 سے 6 بجے کا ٹائم کر دیا. شادی ہال کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے کر دیا ہے, اس کا ٹائم کم کر دیا. تو اب راتیں بھی لازمی سی بات ہے جلدی ہو رہی ہیں, لوگ 6 بجے اٹینڈ کریں اور اپنی ٹائم پر نکل کے آ جائیں. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ریاست کرتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ منومن عمل جو ہے وہ ریاست کا کام ہوتا ہے کرانا. اب بات یہ کہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے برطانیہ میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, یورپ میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے. اب بات یہ کہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا, آپ مطلب کیا منطق ہے ان کے پاس, مطلب کورونا ان کو مطلب ان کو کورونا سے مطلب یہ ان کو ٹائم دے کر آئے گا ان کے پاس کہ نہیں ہم آئیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کو بتا کے آئیں گے. کوئی منطق سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں بات یہ ڈبل مائنڈیڈ ہے وفاقی حکومت. ڈبل مائنڈیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ عوام کو WHO کو کر رہی بیوقوف بنا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی. WHO نے جو احتیاطی تدابیر دی ہے, بات یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس پہ عمل نہیں ہو رہا کوئی بھی. آپ بات یہ کہ ماسک فری میں بانٹ دو عوام کو, آپ ماسک کہہ رہے ہیں پہنو, کہاں سے پہنے ماسک؟ بالکل ٹھیک ہے, پیسوں کے آتے ہیں ماسک, فری میں تو نہیں آتے ماسک. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ 2025 تک پاکستان میں انسان کم رہ جائیں گے, دانشور زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ایمرج ہو رہی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں, آپ یقین کریں عقل حیران رہ جاتی ہے. اور انسان یقین کریں کہ اگر باہر کسی کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے یہاں جیسا بھی نہیں موان نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 6 بجے تک پابندی, اس کے بعد سب کچھ کھلا ہے یا اس سے پہلے کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ سارے فیصلے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے اندر بند کر دیا, باہر کھول دیا, عجیب فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو میرے یہ سمجھائیے کہ کیسے ممکن ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ اس بات کے اوپر, اب یہ تو ظاہر ہے وہ تنقید کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ حکومت نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا کہ وہ NCOC بنایا. اس میں سوال تو پھر یہی ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں پالیسی میکر جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں بڑے حیران کن فیصلے ہیں. کیا اس سے معاملات کنٹرول ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ ان تمام معاملات پر صرف سیاست ہی ہو رہی ہے. آپ کیا رائے اس کے بعد؟ ظفیر جی, آپ تو سوری یاسر, اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 2025 تک پاکستان کے اندر لوگ کم رہ جائیں گے اور دانشور زیادہ ہو جائیں گے, یہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں جس نے بھی یہ رپورٹ لکھی ہے بالکل صحیح لکھی ہے. اس وقت جب آپ میڈیا کھولتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں ریاست کی اس طرح نہیں مہمان بہنے کا, اب ریاست دیکھیں خالی وفاق تک تو محدود نہیں ہے. ہاں, یہ بات بھی صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور کسی نے تو پہل کرنی ہے. ٹھیک, اب یہاں مسئلہ یہ ہے اگر وفاق کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جتنے بھی نمائندے ہیں, بالخصوص وہ جن کو وفاقی سطح پر کوئی ذمہ داری دی گئی ہے, آپ یقین کریں کسی بھی فرد کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اپنی ذمہ داری کے بجائے تمام ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور بالخصوص وہ ذمہ داری جو زمرے میں ہی نہیں آتی, اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کی یہ خان صاحب کو کسی طرح خوش کرنا ہے, حاکم وقت کو راضی رکھنا ہے, اور نظام سلطنت جس طرح زمانے میں ملا نصر الدین, بربل اور بابر یہ لوگ رہتے تھے نا, اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں جو مین کردار ہے وہ سربراہ کا ہوتا ہے. خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس کا جو, اگر خان صاحب کے پاس واقعی اتنے اختیارات ہیں کہ صحیح معنی میں ان کا انتخاب کریں, تو اس کا مقصد ہے یا تو بھی خان صاحب ناکام ہے
یا وہ لوگ جو خان صاحب کے حوالے کر رہے ہیں وہ لوگ ناکام ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کپتان ہیں کرکٹ کے, اگر ان کو بحثیت کپتان ہم دیکھتے ہیں, ان سے کرکٹ کے میدان میں اتارتے ہیں, تو ان کو جو 11 کھلاڑی دیے گئے ہیں نا, ان میں کوئی اسکواش کا ہے, کوئی ہاکی کا ہے, کوئی بیڈمنٹن کا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا مزے کی بات ہے, جو 12واں کھلاڑی باہر بیٹھے ہیں نا, اس نے آج تک کوئی گیم ہی نہیں کھیلا. اس نے کہا ہے جی لڑاؤ, بالکل ٹھیک ہے, اور اپنی سیاست اور ریاست زندہ باد. صحیح, ٹھیک؟ بالکل ایسے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, دیکھیں میں اس وقت بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لیں, اور بجائے اس کے کہ جناب صوبے نے کیا کیا, وفاق نے کیا کیا, نہیں مہمان بھائی ماشاءاللہ اس وقت صوبہ سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے شروع میں اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں کی تھیں, لوگوں کو SOPs دی تھی, اس میں کامیاب بھی رہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض جگہ میں اس وقت خاص طور پر دیکھ رہا ہوں, دیکھیں قانون سب کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس وقت صورتحال یہ, اگر آپ شہری سطح پہ, ہم سندھ کی سطح پہ جاتے ہیں, تو شہر اور دیہی علاقوں ابھی بھی الگ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں شہر کے اندر تو امپلیمنٹیشن کرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ملک کا معاشی ہب ہے شہر کراچی. یہاں SOPs دی گئی صبح 6 سے شام 6 بجے تک. دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں نا, اس معاشرے کو لوگوں کو دیکھ کے قانون بنایا جاتا ہے نا, مزاج بھی دیکھا. اچھا میں ایک چیز اور آپ کے سامنے وہ حساب کتاب کر رہا تھا کچھ, تو میں نے سوچا یہ 6 بجے والا فیصلہ جو ہے یہ کیسا ہے. 6:59 کے اوپر تو سورج نکلتا ہے. 6 بجے آپ نے دکان کھولنی ہے, 5:30 بجے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا. پھر اگر آپ کی والدہ یا اگر آپ کی بیگم آپ کو ناشتہ بنا کے دے گی تو اس کو پھر 3 بجے اٹھنا پڑے گا. بالکل صحیح. تو وہ 3 بجے اٹھے گی تو وہ کام شروع ہوگا, تو اس کے بعد پھر آپ 6 بجے ممکن ہے کہ دکان پہ جائیں. وہ لوگوں کو دیکھ کے پالیسی بنائی جاتی ہے. تو لینڈ آف سوکریٹیز میں نے اس کا نام رکھا ہے, یہ جو ارسطو اور ان لوگوں کی سقراط جو ہیں ان کی سرزمین ہے یہ یہاں پہ. تو یہ فیصلے ہو رہے ہیں, یہ ذرا سمجھائیے. میں آپ نے ایسے میری بات کاٹ دی, اور بالکل صحیح بات کی. میں سیدھا اشارہ کر رہا تھا کہ معاشرے کو دیکھ کے وہاں کے قانون نافذ کیے جاتے ہیں. ابھی آپ والی بات کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب غروب ہو رہا ہے, لوگوں کی کاروبار زندگی کب آغاز ہو رہا ہے, کب ختم ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے اگر آپ نے کرونا کی سوچ رکھی ہے تو یار وہ تو پھر SOPs تو بالکل بند کر دینا چاہیے کاروبار آپ کو. ٹھیک ہے. نہیں, میں نے خود کہا کہ 10 بجے سے پہلے کیا کرونا ایکٹیو نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. کیا 300 افراد پہ لاگو نہیں ہوگا, یا وہ سوچ گیا یار یہ گنتی پوری ہو گئی اور میں جاؤں نہیں جاؤں. تو میری کم از کم صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر یہ چیزیں کہنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے, وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے قانون نافذ کیے جائیں, احکامات جاری کیے جائیں. شام 6 بجے کا تصور دیکھیں, آپ 6 بجے شروع ہی نہیں کر پاؤ گے, وہ والی بات, یہ بیگم صاحب ہی نہیں اٹھیں گی, ٹھیک ہے نا. تو ہم گھر سے کیا نکلیں گے اور کیا کاروبار زندگی کا آغاز کریں گے. تو اس وقت اچھا پھر سب سے بڑی جو اس کے متاثرین ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے کاروبار زندگی میں تاجر برادری ہے, بہت اہم کردار ہے اس کا, لیبر برادران ہے, مزدور لوگ ہیں, وہ آپ جب ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں تو وہ خود اس بات سے انکار رہی ہیں کہ یار یہ کچھ نافذ العمل ہو سکے گا. اچھا پھر آپ ابھی بھی آج شہر کل رات تک آپ دیکھتے رہے, کہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ آپ نے 6 بجے بند کرا دیا. تو اس کا مطلب ایک تو آپ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, دوسرے لوگوں اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں اور قانون شکنی کریں. اس سے اچھا یہ تھا کہ آپ ان کو لے کے بیٹھتے, تمام نمائندگان کو بیٹھنے کے بعد اس کی مشاورت کی جاتی اور پھر فیصلے لاگو کیے جاتے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں ماشاءاللہ, یہ کس قسم کی پالیسی, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کراچی شہر کے اندر کوئی ایک سڑک یا اس سے ملکہ اگر کوئی دوسری سڑک ہے, اگر وہ کوئی بند ہو جائے, اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو گھنٹوں وہاں ٹریفک جام رہتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے نام پر جو ہے وہ چند ایک سڑکیں ڈیفنس کے اندر ہی وہ بند کر دی گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک سڑک جس پہ اوپر سے ٹریفک جا رہا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ زیادہ کنجیشن ہو گئی اور وہاں خطرات زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا پچھلے لاک ڈاؤن سے, جو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں, یہ سڑکیں بند کر کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ ہمارے پالیسی میں کر رہے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے کر واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے. پالیسیز کے اوپر یقیناً تنقید ہوتی رہے گی, لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے اور یہ عوامی مفاد میں ہے. یقیناً بڑا گراں گزرا ہوگا یہ بات, کیونکہ اب قانون کو عادت نہیں ہے. کہا تو یہی جاتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو عوامی مفادات کا نام دیا جاتا ہے, لیکن واقعتاً یہ مان لیجئے کہ عوامی مفادات کے لیے ہی بات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایسا تصور کر لیجئے, اور یہ آپ کی کیونکہ صحت کا اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے, اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو یقین دلا دیا جائے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ پیچیدہ ہو چکا ہے اور سنجیدہ ہے معاملہ ہے. سنجیدگی کا مظاہرہ اس میں ضروری ہے. ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. نعیم اعوان صاحب, مرزا عالم بیگ صاحب, دونوں ہمارے معزز مہمان ہیں, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. نعیم اعوان صاحب, اب یہ جو اس سے پہلے جو پالیسیز ہو رہی ہیں, اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر وہ کریڈٹ لینے کے لیے بے چین ہیں. نئی نئی اصطلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں, مائکرو, میکرو, اسمارٹ اور نان اسمارٹ, ہینڈسم لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کون کون سے لاک ڈاؤن واللہ عالم. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورت حال ہے, لیکن یہاں کی پالیسی سے کچھ کم از کم یہ اندازہ ہوا کہ معاملے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہیں. جیسے تعلیم کا معاملہ, اب جو کچھ ہوا ہے تو ماشاءاللہ وہ شفقت محمود صاحب کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو اب لگتا ہے کہ وہ خطرہ ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم جو ہے شفقت محمود نہ بن جائے, کیونکہ سارے ملک کے جو بچے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جو ان کو دعائیں دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ذرائع مذاق ایک بات کی ہے, لیکن یہ صورتحال ایسی کچھ ہے. تو یہ جو کریڈٹ کی جنگ ہے یہ کب ختم ہوگی, یہ تو ذرا فرمائیے. لیکن بات یہ ہے کہ وبا جب کینیڈا جیسے ملک میں گئی نا, تو کینیڈا کے اندر وہاں کی اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن سیکنڈ ڈے وہ ایک پیج پہ تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ملک کی سلامتی کی بات تھی, ملک خطرے میں تھا, تو ایک پیج پہ آ گئے. یہاں بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت, کرونا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, پچھلے 2.5 سال سے چور ڈاکو یہ جو کام چلایا ہوا ہے یہ کام بند نہیں ہو رہا ہے, اور بند نہیں ہو رہا, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. پھر بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ 6 بجے کا ٹائم, صرف شام 6 بجے کا ٹائم. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کرونا کی ایک وبا ہے, اور وبا تو بات یہ ہے, اور بات یہ ہے کہ اس سے جو لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں, جن کے گھروں سے لوگ جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے جب ہاتھ جوڑے تھے نا عوام کے آگے, کہا خدا کے لیے بات یہ ہے کہ سب بن جائے گا, معیشت بن جائے گی, نہیں بنے گا تو انسان نہیں بنے گا. تو اس وقت بات یہ ہے کہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو تاجر تھے, جو انڈسٹریل تھے, ان کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا, اور اعتماد میں لے کر پھر لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے تھے. ابھی بھی اگر میں بات کروں تو 2 آپشن تھے ہمارے پاس. ایک آپشن تھا کہ ہم لاک ڈاؤن لگا لیتے, صوبہ خود مختار ہے نا سر. بات یہ کہ ہمیں فکر ہے اپنے صوبے کی, ہمیں فکر ہے عوام کی, ہمیں جو ہے عوام کو لازمی سی بات ہے چیزوں کو دیکھنا ہے. اب بات یہ کہ 2 آپشن کے اندر ایک آپشن ہم لاک ڈاؤن لگا لیتے کمپلیٹلی. دوسرا یہ تھا, دیکھیں میں اور آپ کا دین اسلام کیا بات کرتا ہے, پوری دنیا کے اندر ایک رواج ہے کہ صبح لوگ سویرے اٹھتے ہیں اور شام 6 بجے تک لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, حد 9 بجے تک سو جاتے ہیں. ابھی اگر ہم یہ سوچیں کہ کراچی کا مزاج نہیں ہے جی, کراچی میں جو ہماری جو خواتین ہیں وہ 3 بجے نہیں اٹھیں گی, تو میرے بھائی پھر کرونا نہیں ہے نا, پھر تو مذاق ہے. ہم مذاق کر لیں قوم کے ساتھ, یا کراچی کے ساتھ, یا کراچی کے شہریوں کے ساتھ, یا تو پھر بات یہ ہے کہ کرونا کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں. اور جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے ہم کو نہیں کر رہے, فیصلے ہم کر رہے ہیں ہمارے ماہرین جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ایڈوائزز کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر ہم کرونا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے اگر شکست دینی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جو احتیاطی تدابیر جو سندھ حکومت نے آپ کو دی ہے, جو آپ کو اس وقت حکومت جو آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے, سینیٹائزر ہے, آپ کے ماسک ہیں, یا پھر آپ کے گلفس ہیں, جو چیزیں استعمال کرنے کی ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. بحیثیت قوم ہم نے لڑنا ہے اس کے ساتھ. بات یہ کہ اس کو جو ہے لازمی سی بات ہے, اس کو ہم نے کرونا کو بھگانا ہے. اب بھگانے کے لیے ہم اور آپ عوام نے جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر اگر بات کروں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں, یا صوبائی حکومت کریڈٹ لینے کے چکر میں, صوبائی حکومت کا ایسا کوئی بھی بات یہ کہ نہ آبجیکٹیو ہے, نہ تو اللہ نہ کرے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم کریڈٹ لے جائیں. جب کرونا جب کراچی کی طرف آیا تھا, دیکھیں آج تو کرونا نومبر میں آیا تھا پوری دنیا میں, نومبر آج سال ہو گیا کمپلیٹ. اب کرونا پہلی دفعہ تو نہیں آیا, یہ سیکنڈ ٹائم کرونا تھا. یہ سیکنڈ ٹائم اگر کرونا ہے تو جس پہ ہمارے وزیر تعلیم سعید غنی بھائی نے بھی کہا کہ ہم اسکول نہیں بند کریں گے. کیا وجہ تھی؟ ہم یونیورسٹی کالج بند نہیں کریں گے. ہم 1 سال کے اندر ہم ابھی بھی نہیں سیکھے بحیثیت جو ہے وہ حکمران, یہ حکومت ہم ابھی بھی نہیں سیکھے کہ 1 سال کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, کن کن چیزوں پہ ہم نے عمل کرانا ہے, اور کن کن چیزوں کو ہم نے عوام کو جو ہے وہ سمجھانا ہے. اسٹوڈنٹ, طلبات 22,000 ہمارے پاس سندھ کے اندر اسکول ہیں. 22,000 اسکولوں کے اندر آپ نے دیکھا ایک شفقت محمود صاحب ہیں جو بیٹھ کے
جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور ایک وزیر تعلیم سندھ سعید غنی بھائی ہیں. آپ نے دیکھا اسکولوں کے اندر جس طریقے سے وہ دورے کر رہے تھے, اسکولوں میں جا کے SOP پہ عمل کرا رہے تھے, تو یہی تو چیزیں وہ کہہ رہے تھے کہ بات یہ کہ ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے. اگر 22,000 اسکولوں کے اندر سے اگر ایک اسکول کے اندر کیس ڈائگنوز ہوئے تو باقی 21,999 کے اسکولوں کا کیا قصور ہے؟ ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے, ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے فیصلے کرنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو فیصلے آ رہے ہیں وہ NCOC کی طرف سے آ رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن, بقول آپ کے ہینڈسم لاک ڈاؤن, ٹائیگر فورس, مطلب یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ, اور یہ سنجیدہ نہیں ہے اس ٹاپک کو لے کے. اس سنجیدگی کا اندازہ آپ لگانا ہے آپ نے. تو میں اگر بات کروں, کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, کسی نے تو فیصلے کرنے ہیں, اور فیصلے کرنے بات یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں آپ کے دبئی کے اندر تو وہاں چلے جائیں تو لازمی سی بات ہے وہاں الگ الگ گورنرز ہیں. پھر امریکہ کے اندر اگر آپ نے دیکھیں کہ ایسا ہوا کہ بہت سارے صوبوں کے اندر لاک ڈاؤن لگا, نیو یارک کا جو گورنر تھا اس نے وہ کیا رسپانس کیا, جو ہے کیا رسپانس آیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں آپ نے سختیاں کرنی ہیں. سختیاں کیا کرنی ہیں آپ نے, ہمیں 100 روپے کا آپ نے جو ہے وہ رکھ دیا چلان ہونا چاہیے. اب 100 کا چلان ہونا چاہیے, سندھ حکومت نے 500 کا چلان رکھ دیا. اب ہم پہ اس پہ بھی تنقید شروع ہو گئی. باقی صوبوں کو جو ہے وہ 100 روپے اور یہ ماسک نہ پہننے پر 500 روپے. بھائی 500 روپے اس لیے رکھا گیا کہ 500 روپے رقم ہوتی ہے, جب جیب سے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے, تو اس پہ عمل کرنا ہے, نہیں کرنا ہے تو 500 فائن بھرنا ہے. 500 روپے کے اندر سندھ حکومت امیر نہیں ہو جائے گی, لیکن وہ آپ کی ضرورت کے لیے, آپ کے لیے وہ جو ماسک کمپلسری کرنے کے لیے وہ جو چلان کی ایک جو ہے وہ جو لگایا تھا اس کے اوپر, وہ آپ کی بہتری کے لیے لگایا گیا تھا. اور آج بھی اگر میں بات کروں, کئی جگہوں پہ سختیاں ہیں, کئی جگہوں پہ نرمیاں ہیں. میں نے کہا کہ اگر ہم سختیوں کی طرف جائیں گے تو بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کرونا کی وبا کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں. اگر نرمیاں کریں گے, جیسے کل میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو تو مارچ میں یاد آیا کہ کورونا آ گیا ہے. مارچ کے اندر جب یاد آیا, ہم نے 16 جو ہے وہ ہم میٹنگیں کر چکے تھے کورونا کے اوپر, اور اس وقت بھی خدا کے لیے ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ان فلائٹوں کو بند کرو, ان جو لوگ جو آ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ بیرون ملک سے, ان کو بند کرو, سارا رخ کراچی کی طرف ہے. لیکن اس وقت بھی بات یہ کیونکہ فلائٹ تمام چلتی ہیں آپ کی جو ہے وہ آپ کی وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے. پھر جب بند کیا, جب بارڈر بند کیے, جب تک اتنا پھیلا دیا تھا کورونا, اور جس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا, اور سنبھالتے سنبھالتے باعثیت قوم, وزیر اعظم صاحب تک قوم سے خطاب جب فرمایا تھا نا پہلی دفعہ, اور قوم دیکھ رہی تھی کہ کوئی پیکیج اناؤنس کرے گا وزیر اعظم اور قوم کو بتائے گا کہ باعثیت وزیر اعظم مجھے اگر آپ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے تو میں بھوکا نہیں مرنے دوں گا, میرا کام ہے باعثیت وزیر اعظم میں آپ تک پہنچوں گا, میرا کام ہے آپ لوگوں تک پہنچنے کی میری ذمہ داری ہے. اور کیا کہا وزیر اعظم صاحب نے قوم کو, کہ کہا کہ اگر نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, تو بات یہ کہ سمجھو کورونا نہیں, سبھی اسپتال چلے جاؤ. تو مجھے بتا سمپٹمز کیا ہیں اس کے لیے. پھر دوسرا کیا مشورہ دیا قوم کو میسج یہ دیا کہ میں اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں, چندہ بھیجنا شروع کر دو اوورسیز پاکستانی ہو, اور آ جاؤ چندہ بھیجنا شروع کر دو. او بھائی بات یہ ہے کہ چندہ ٹھیک ہے, آپ نے جلسے چندوں پہ کیے, پارٹی چندوں پہ بنائی, آپ جو ہے وہ میٹنگیں چندوں پہ کرتے ہیں, آپ تحریکیں چندوں پہ چلاتے ہیں, اور چندوں پر آپ آج یہاں تک پہنچ گئے. لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب کاروبار بند ہے, بزنس بند ہے, پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف ہے, آپ اوورسیز پاکستانیوں سے چندہ مانگتے پھر رہے ہیں. پھر 4 گھنٹے آپ نے دیکھا کہ کشکول لے کے بیٹھ گئے اور سارے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آن لائن جی چیریٹی بھیجتے رہو. یار یہ ملک کے اندر ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ چندے پہ آپ نے جو ہے وہ کارخانے لگانے, چندے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ڈیم بنانے, چندے کے اوپر آپ نے جو ہے کورونا کو شکست دینی ہے. تو یہ تو مذاق ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اس ٹاپک کو لے کے, بجائے ہم مذاق کریں. جو سندھ حکومت جس وقت جو انسٹرکشن جو دیے ہیں جس ایس او پی عمل کرنے کے لیے, بہتر ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس کے اوپر عمل درآمد. مجھے فرمائیے, اب بہت ساری چیزوں کی بات یہاں پہ ہو گئی, آپ نے گفتگو سن لی ہے, نعیم صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے, ان سے بالکل اتفاق کریں گے, تعلیم کے شعبے کے حوالے سے خاص طور پہ. اب یہ کہ بڑی مشکل سے معاملات آپ کے جو ہے وہ سنبھلے تھے, اور اب تعلیم کا معاملہ بڑا حساس ہے. ہمارے یہاں اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے, لیکن پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ تعلیمی سلسلے کو کیسے جاری رکھا جائے. بچوں کا مستقبل ہے اور آگے ظاہر ہے ملک انہی سے چلنا ہے, لوگوں یہی ہوں گے جو ملکی باغ ڈور سنبھالیں گے ممکنہ طور پر. تو یہ اگر جیسے ایک آدھ جگہ اگر کوئی کیس نکل آیا, اس کے لیے پورے اسکولز کو بند کر دینا, اور پھر اب آگے بھی معاملات کوئی پکچر کلیئر نہیں ہے, کیونکہ اس کی دوا کوئی حتمی تو نہیں کہی جا سکتی, کوئی دوا تیار ہو گئی ہے جس سے اس سے بچا جا سکتا ہے, تو تب تک تو معاملات ایسے چلیں گے. تو نہ ماضی میں کبھی کوئی چیز سیکھی ہے, ابھی کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا, پچھلی ویو سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھ جانا چاہیے تھی, کسی نے کوئی چیز نہیں سیکھی ہے.
कैसे फिर मामलात हल होंगे, आगे क्या मामलात नज़र आ रहे हैं, ये फरमाइए। देखिए, इस समय मैंने आपको शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत की। ख्वाह वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर। नईम साहब ने बहुत अच्छी बातें की और मैं समझता हूँ इस वक्त ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सूबाई हुकूमत को। यस, सैयद गनी साहब के फैसलों से इनकार नहीं है, लेकिन उनको अभी बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा, तालीम वाहिद शोबा है जो पूरी कौम को लेके आके जाता है, हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। देखिए, बेशक ये बिल्कुल सही है कि अगर एक जगह किसी स्कूल में ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं तो उसकी सज़ा पूरे दूसरे स्कूलों को या तालिब इल्मों को ना दी जाए, उनका साल ज़ाय किया जाए। लेकिन इस वक्त ये है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी खाली ये कह के बरिज़िम्मा नहीं हो सकती। राइट। अगर हम दुनिया की मिसाल देते हैं तो वहाँ देखें, हम SOPs खास तौर पे स्टूडेंट्स जी। हैं, उनके लिए क्या लागू की गई, उनको किस अंदाज में सीरियस लिया गया। मैं समझता हूँ सबसे पहले बैठकर आवाम और हुकूमत दोनों इनकी नुमाइंदगी आवाम की भी लें। देखो, स्कूल्स माफिया एक माफिया इस वक्त आपको पता है, वो तो बात करेंगे इसमें उनको फ़ायदा हो, लेकिन इससे जो मुतासिर हो रहे हैं ना, वो वालिदैन हो रहे हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके मुस्तकबिल की तैयारियाँ करवा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अभी भी तनकीद बराए तनकीद पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत को मास्क फराम कर देने चाहिए और साथ ही सूबाई खुद मुख्तारी की भी बात की नहीं मैंने। तो मैं समझता हूँ ये पहल सूबाई को कर लेनी चाहिए थी, बिल्कुल सही। आवाम को डिलीवर करना चाहिए था। देखिए, लागू करना बड़ी आसान बात है। बिल्कुल ठीक है। आज आप डंडा लेके खड़े हो जाएं, मिसाल एक सिग्नल है, मैं आदी हूँ सिग्नल तोड़ने का, जी जी, मैं देखता हूँ यार मैंने एक सिग्नल तोड़ दिया, दूसरे पे कोई मेरा क्या कर लेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर पहले ही मेरी उस वक्त इस्लाह कर दी जाए, मुझ पे इतना जुर्माना या इतना कानून का खौफ कायम कर दिया जाए तो मैं अपना सिग्नल कभी नहीं तोड़। बिल्कुल ऐसा ही है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शहरी सतह पे कुछ मामला आते हैं, दही सतह पे कुछ मामला आते हैं, हर आदमी सिर्फ लागू कर रहा है लेकिन लोगों को दे कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ही है। अगर हम कायम करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की आज के दूसरी जगह पर 100 रुपये का मास्क है, यहाँ 500 रुपये की जुर्माना है मास्क की। जुर्माना, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कानून लागू करना चाह रहे हैं, इस मामले की संजीदगी को समझ रहे हैं। लेकिन वो 500 रुपये कहाँ जा रहे हैं? बेशक हुकूमत को मैं कह रहा हूँ नहीं फायदा हो रहा, लेकिन अगर जब बात करते हैं अवामी सतह पर, आवाम को दे क्या रहे हो यार? बिल्कुल सही। सूबा सतह पर देख लें, वफाकी सतह पर देख लें, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही हैं, अमलन में इक़दाम नहीं किए जा रहे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि UC से डिस्ट्रिक्ट की सतह पर आगाही मुहिम के साथ साथ, देखिए सपोज आपको पता है कराची के अंदर हो या सिंध के अंदर हो, जो स्कूल हैं वो ज़्यादातर दही आबादी में है, ऐसा ही। हाँ वो गवर्नमेंट की सतह पे हो या प्राइवेट सतह पे हो। मैं कम अज़ कम अपनी राय देना चाहता हूँ कि उनको ज़रूरी नहीं कि इनफादी तौर पर अलग अलग देखा जाए, उनको इज्तिमाई जगह पर देखा जाए। कोई ऐसा निज़ाम मुरतब किया जाए जिसके तहत 10 स्कूलों को एक जगह कर दिया जाए। स्टूडेंट बेशक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन तरतीब दी जाए। तालीम का निज़ाम कभी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए जो कौम अपनी तालीम से रह जाती है ना, वो ना माजी में रह सकती है, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में। बहुत अच्छी बात आपने तो सबसे पहले तो ये हमने निज़ाम तालीम को बेहतर करना है और फिर रियासत की जिम्मेदारी को समझते हुए, देखें चंदे से हुकूमतें नहीं चलती, बिल्कुल चंदे से आवाम एक दूसरे की मदद कर सकती है, वो कर रही है। बिल्कुल ठीक है। आज भी साहब मैंने पहले कहा ना, अगर आप अदाद शुमार देख लें तो हुकूमत की कारकर्दगी सिफर नजर आएगी, बातों तक नजर आएगी, लेकिन आवाम एक दूसरे के लिए आज भी दिल खोल कर सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है यार मैं दे रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, दोनों एक दूसरे से संजीदा हैं, मेरी दी हुई चीज सही जगह जा रही है। ऐसा ही। अगर आवामी सतह पर देखें तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हुकूमती सतह पर आदाद शुमार के लिहाज से बहुत अच्छा हो रहा है। सपोज अगर मैं एक ट्रक आज जाके सूबाई सतह के हवाले या फाक सतह के हवाले करता हूँ ना, मेरी इस्तात है, लेकिन यकीन करें 10 दिन मेरे दिल में वसवसा रहेगा ऐसा ही कि वो सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। ऐसा तो ही है। सबसे पहले अपना एतमाद दे, रियासत वो सूबाई हो वफाकी हो, उसके बाद जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको बिठाया जाए, उनकी राय को मुकद्दम समझा जाए और उसके बाद इस्लाहात सामने नाफिजुल अमल की जाए तो उसका नतीजा भी निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नहीं मामन साहब, आखिर में अब ये फरमाइए कि ये जो PDM के हवाले से ख़ास तौर पे अब जो तहरीक ज़ोर पकड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि मार्च से पहले पहले हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये कि आवाम को इस वक्त मोबिलाइज़ करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। जैसे अभी हमारी गुफ्तगू के दौरान ही ये बात सामने आई है कि अब आप आवाम को सड़कों पर लाना और उनके हुकूक के लिए बात करना इस वक्त तो ये बड़ी गैर मुनासिब सी बात लगती है, क्योंकि ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। और मार्च के ऊपर इसलिए ज़ोर दिया जा रहा है, शायद कुछ लोग तासुर ये दे रहे हैं कि मार्च से पहले अगर सेनेट के इंतखाबात से पहले अगर मामला अगर सेट हो जाए, उनके हक़ में हो जाए, अपोजिशन के हक़ में हो जाए, तो फिर चीज़ें आगे कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि अगर कोई हुकूमत नहीं होगी और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है, फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसका भी तो कोई जवाब दे। देखिए बात ये है कि जैसे कोरोना है ना,
कोरोना को शिकस्त देना है और कोरोना के खिलाफ जो है वो आपको पता है कि दवाई भी आ रही है, जी बीमारी होती है ना उसका इलाज ढूंढा जाता है। 2018 का जो इलेक्शन है ना, ये बीमारी जो इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हुई है, सच को भी शिकस्त देना है। बिल्कुल ठीक है। और बीमारी को अगर शिकस्त देना तो शिकस्त देने के लिए अगर बात ये कि इस वक्त अगर पीडीएम जलसे कर रही है तो मुझे बताया कि पीडीएम में जो इस वक्त लीडर है वो मौजूद नहीं, उनको कोरोना नहीं हो सकता। तो अगर वो लीडर अगर वो लीड कर रहे हैं आवाम को और आवाम की भला के लिए बेहतरी के लिए अगर वो लीड कर रहे हैं तो इसमें बात ये है कि बुरा क्या है। सेकंड बात ये रही कि देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि पीडीएम जो जलसे करने जा रही है आगे, ख़ास तौर पे कल से हमारे खिलाफ मुल्तान के अंदर जो कुछ हुकूमत पूरी रियासत ला के स्टेट हमारे सामने खड़ी कर दी है। मैं यूसुफ ज़गलानी साहब के बेटे 2 बेटों को जो है वो गिरफ्तार करके थाने में भेज दिया उठा के। मैं तो इसके ऊपर ये कहूँगा कि ये मजाक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए बात ये कि आप पिछले 4 दिन से मुसलसल सिंध हुकूमत, क्योंकि हमारा जो योम तासीन भी है और पीडीएम का जलसा भी है, तो पिछले 3 से 4 दिन से मुसलसल मैं खुद उन मीटिंगों के अंदर जा रहा हूँ जहाँ हम तरतीब दे रहे हैं जलसा गाह को। उसके अंदर वॉक थ्रू गेट की तादाद हम बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर आपको भी पता है कि मुस्लिम लीग नून ने जैसे 5 लाख मार्क्स का ऐलान कर दिया, इसी तरीके से पीडीएम की दीगर जो जमातें हैं उसके अंदर मार्क्स की तादाद बढ़ा दी गई है। वॉक थ्रू गेट से एक मार्क्स हाथ में दिया जाएगा, लगवाया जाएगा, एक जेब में रखा जाएगा और कोशिश रहेगी कि हैंड सैनिटाइजर भी वहाँ जगह जगह पे लगाया जाए। और ऐसा नहीं है कि पीडीएम के जलसे जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। इस वक्त बात ये कि रियासत जितना कोरोना फैला रही है और रियासत बात ये है कि कोरोना के ऊपर संजीदा नहीं है, तो फिर बात ये है कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप पीडीएम से। मुझे बताएं कि इस वक्त कोई कमेटी बनाई गई वजीर आजम साहब की तरफ से, क्या वजीर आजम साहब ने लीडरान को कॉल करके कहा कि भाई कोरोना की वबा है, इस वबा के अंदर खुदा के लिए जो है वो मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। वजीर आजम साहब को ही पता है इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फ़र्क। अब बात ये है कि उनको पता है 4 सीटों पर वो मौजूद है। जिसको चपड़ासी नहीं रखते थे आज उसको मिला के पूरी पार्टी डम कर दी। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मिला के उसको आज वो है पूरी पार्टी जो है उनकी डम कर दी। सिंध की सबसे बड़ी जो है वो टारगेट किलर जमात नफीस बना के अब डन कर दी। अख्तर मेंगल को साथ मिलाया, पूरी जो है वो जमात जो है वो वज़ीर आज़म साहब लेकर आ गए। सूबे का जो है वो लॉलीपॉप दे दिया खुसरो बख्तियार को, उसको भी साथ मिला के लेकर आ गए। कमज़ोर हुकूमत जो होती है ना, कमज़ोर हुकूमत बेसिकली वो डरती है। डर किससे रही है? वो बेसिकली बात ये है कि वो जो है वो जो डर रही है ना, वो डर रही है पीडीएम के जलसों से। इस तरीके से डर रही है कि वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, वज़ीर आज़म घर जरूर पहुंच जाएंगे। उसकी वजह है कि बैसाखी पर ही हुकूमत है। बैसाखी में जो हुकूमतें होती हैं जो है वो मतलब बना दी जाती है, तो वो तिनको में हुकूमत फिर गिर भी इसी तरीके से जाती है। फाउंडेशन इसकी कोई नहीं है, तो इसकी वजह से जो है इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बहरहाल जी देखना है कि आगे सियासी जो सूरत हाल है वो किस तरफ लेके जाती है। मिर्ज़ा साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सुबह के वक्त आपने हमें वक्त दिया, खुलकर आपने गुफ्तगू की कोरोना वायरस के हवाले से। नहीं मामान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। और ये जी मौजूद गुफ्तगू है कोरोना वायरस से बचा जाए ये जानना ज़रूरी है। साल 2020 अब तक कुछ अच्छी खबरें लेकर नहीं आया और हर आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर आपका इंतज़ार कर रही होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना ही ये पड़ता है, अर्जेंटीना के बड़े मशहूर फुटबॉलर डियागो मैराडोना गुज़िश्ता रात जो इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फुटबॉल खेला जाता है वो डियागो मैराडोना को जानते हैं, उनके खेल से वाकिफ़ हैं। 70 और 80 की दहाई के एक बहुत ही मशहूर फुटबॉलर जिनकी वजह से फ़ुटबॉल को एक मकाम मिला, एक नई जहत मिली। तो ये चंद बड़े नामों में से एक नाम जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतकाल कर गया, ये भी एक अफसोसनाक खबर है। और इसके अलावा आए दिन इसी तरह की अफसोसनाक चौधरी मुख्तार साहब के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अफसोसनाक खबर मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, साबिक़ वज़ीर दिफा थे और बड़े सीनियर सियासतदान भी थे, मामला फ़हम आदमी थे, एक बड़े नफीस शख्सियत के मालिक भी थे। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। चौधरी मुख्तार साहब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतकाल जो है वो अब कर गए। तो बहरहाल जी ये ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यकजहती की जैसे बात हो रही है, तो ये यकजहती है का वक्त है तमाम मुसलमानों के साथ, तमाम इंसानियत के साथ, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। तो इस मामले को भी ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। बहरहाल जी यहाँ पहला सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।